सुफा इस्लामिक अकेडमी। सलाम के दो बेटों का वाक़या पढ़ के सुनाए। एक का नाम काबिल था और एक का नाम हाबिल, जैसे कि हदीस में और सहाबे कराम से इसकी तफसीर मनक़ूल है। तो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और अल्लाह ने उसको कैसी सज़ा दी। काबिल को खसारे वालों में से हो गया, निदामत करने वालों में से हो गया। तो इसमें यह सबक दिया जा रहा है कि जब पैगम्बर का बेटा जुर्म करके सज़ा से नहीं बच सकता, तो तुम्हारे अंदर पैगम्बरों के आने से ये कैसे साबित होता है कि तुम अल्लाह के ऐसे लाडले बन गए कि अब तुम कत्ल गारत करते रहो और ज़मीन में फसाद मचाते रहो तो तुम्हें अल्लाह बख्श देगा। तो इस बातिल गुमान का असल में इलाज करना मकसद है। और ख़ुद इस वाक़े में भी इबरत की बहुत सी बातें हैं। तो ये वाक़या बज़ाते खुद भी एक मकसूद हो सकता है कुरान का। तो वो कुरान ये वाक़या बयान करता है कि वतलु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिल हक़, ए नबी आप इनको आदम के दो बेटों का वाक़या बयान कीजिए ठीक तौर पर, यानी सही तरह से खोल के इनको बयान कीजिए। वो वाक़या क्या है, वो सहाबे कराम से उसकी तफसीर मनक़ूल है हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में। वो तफसीर यह है कि काबिल और हाबिल, आदम अलैहिस्सलाम के बहुत से बेटे होंगे जिनमें एक का नाम काबिल और एक का नाम हाबिल था। तो होता यह था कि आदम अलैहिस्सलाम के जुड़वां बच्चे हुआ करते थे अम्मा हव्वा से, एक लड़का एक लड़की। तो जो लड़का और लड़की इकट्ठे पैदा होते वो एक दूसरे के भाई और बहन समझे जाते थे, और जो जुड़वा नहीं होते तो वो ऐसे जैसे कज़न का रिश्ता, अहले इस्लाम में जैसे कज़न का रिश्ता होता है ना, तो उनको ताकि निकाह का सिलसिला चलता रहे। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों का ज़ाहिर है ना कोई खालाजाद ना कोई चचाजाद, उस वक्त तो रिश्ते ही नहीं थे, सिर्फ अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम थे। तो मियाँ बीवी थे, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे तो वो बहन भाई कहलाएंगे, उनका निकाह नहीं हो सकता। तो ज़रूरत की वजह से ऐसा किया गया कि जो जुड़वा पैदा हो रहे हैं तो वो तो बहन भाई कहलाएंगे, जो जुड़वा नहीं हो रहे वो बहन भाई नहीं कहलाएंगे। तो काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इंतहाई हसीन थी, लेकिन काबिल की बहन समझा गया उसको। और हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका निकाह तय हुआ काबिल के साथ, और हाबिल का निकाह तय हुआ उस लड़की के साथ जो काबिल के साथ पैदा हुई, यानी जुड़वा पैदा हुई। तो काबिल इस फैसले पर एग्री नहीं था, इसलिए कि काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो बहुत हसीना थी। तो काबिल ये चाहता था कि मैं इसी से निकाह करूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने मना किया कि भाई हमारी शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है और तुम्हें उसी से निकाह करना पड़ेगा जो हाबिल के साथ पैदा हुई है। लेकिन जब ये बात बड़ी आगे काबिल तैश में आया, गुस्से में आया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम करने के लिए अपने दोनों बेटों से ये कहा कि देखो दोनों सदका करो, कुर्बानी पेश करो अल्लाह की राह में। तो जिसकी कुर्बानी को आग आसमान से आके खा जाए तो ये समझा जाएगा कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली है और वो बरहक है, और जिसकी कुर्बानी को आग ना खाए या वो गायब ना हो तो ये इसकी अलामत होगी कि अल्लाह उससे खुश नहीं है, वो अपने फैसले में गलत है। अब ये तो दो चार की तरह बात हो जाती ना। दोनों ने कुर्बानी पेश की। रिवायात में आता है कि हाबिल ने जब देखा, अच्छा ये काबिल और हाबिल का फ़र्क आपको ऐसे याद रहेगा, जो कातिल था वो काबिल था, तो काफ से आप याद रखें, यानी कातिल के नाम के आगे काबिल, कातिल में भी काफ होता है ना। तो ये मुझे भी कई साल तक याद ही नहीं होता था कि कत्ल हाबिल ने किया था या काबिल ने। तो मुझे फिर इस तरह याद हुआ कि काबिल में काफ आ रहा है तो कातिल में भी काफ आता है। तो काबिल जो था वो कातिल था। तो काबिल जो था वो चूंकि बुराई की तरफ माइल था, तो वो थोड़े से कुछ चीज़ें ले आया मामूली सी सदका करने के लिए, और हाबिल ने बाकायदा अल्लाह के राह में एक मेंढा कुर्बान किया, ज़बह किया। एक यानी ज़ाहिर एक माली चीज़ थी उस ज़माने में भी, एक वैल्यूएबल चीज़ थी। तो आसमान से आग आई है और हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की रद्द हो गई। तो इससे बजाय इसके कि काबिल को तौबा की तौफीक मिलती, वो जेलिसी और हसद का शिकार हो गया, क्योंकि ये खुलेआम एक किस्म की बेइज्जती थी कि भाई तुम्हारी कुर्बानी रद्द हो गई है। तो अब बजाय इसके कि तौबा करता, अल्लाह से माफ़ी मांगता, अल्लाह तो बड़े गफूर रहीम है, माफ़ कर देते, अल्लाह आइंदा उसकी कुर्बानी भी कबूल करते। लेकिन ऐसे मौके पर काबिल में बजाय तवाज़ु पैदा होने के तौबा इस्तिग़फ़ार के वही काम हुआ जो शैतान से हुआ था, कि आदम को सजदे से इनकार किया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम शैतान को कहा कि मेरे दरबार से निकल जा, तो बजाय शैतान तौबा करने के और अकड़ दिखा रहा है। तो यहाँ भी काबिल ने यही किया। काबिल ने कहा कि मेरे भाई हाबिल की वजह से मुझे ये बेइज्जती उठानी पड़ी है। तो काबिल ने हाबिल को धमकी दी और कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जब हाबिल को पता चला कि काबिल मुझे कत्ल करना चाहता है, तो हाबिल ने उसे ये कहा कि देख तू मेरा भाई है, अगर तू कत्ल करने के लिए मेरी तरफ बढ़ेगा भी तो मैं तुझे फिर भी कत्ल नहीं करूंगा। इसकी वजह क्या थी? उलमा कहते हैं हो सकता है कि हाबिल को ये मसला मालूम ना हो उस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा मसाइल पता चलते हैं जब किसी वाक़ये में इंसान मुबतला होता है, उस वक्त मसला पता चलता है। तो हो सकता है हाबिल, देखें उसूली तौर पर तो मसला यह है कि कोई आपको 100% यकीन हो जाए कि ये मुझे कत्ल कर रहा है, और आपके पास अपने आप को कत्ल से बचाने के लिए उसके कत्ल के अलावा कोई रास्ता ही ना हो, तो फिर शरीयत में जायज़ है कि आप सामने वाले को भी कत्ल कर सकते हैं, बशर्ते कि 100% यकीन हो कि ये मुझे कत्ल करना चाहता है और मेरे लिए खुद को कत्ल होने से बचाने के लिए सामने वाले के कत्ल के अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में जायज़ है। तो ऐन मुमकिन है कि हाबिल इस मसले पर पूरी तरह मुत्तले ना हुआ उस वक्त, और वो समझ रहा हो कि भाई जैसे काबिल मुझे कत्ल करेगा, मेरा भाई है तो गुनहगार होगा, तो ऐसा ना हो कि मैं भी इसे कत्ल करके गुनहगार हो जाऊं, या वो ये समझता हो कि मेरे लिए भाई को कत्ल ना करना बहरहाल सवाब की बात है। तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है उसको, और ये भी मसला हो सकता है कि उसको मसले का पूरी तरह इल्म ना हो। तो बहरहाल हाबिल ने यह इरादा किया कि भाई मैं अपने हाथ को अपने भाई के खून से मुलव्विस किसी सूरत में भी नहीं करूंगा, और मैं उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, ताकि क्या हो कि कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह से कह सकूं कि अल्लाह मैं अपने महरम रिश्ते और अपने भाई के रिश्ते का मैंने ख्याल किया, इंसानियत के रिश्ते का मैंने ख्याल किया। तो ये उसका एक जज्बा था। बाकी शरई मसला क्या है वो फिर मैं आखिर में इंशाअल्लाह बयान करूंगा। किस सूरत में कत्ल जायज़ है, किस सूरत में अफजल है कि सामने वाले को कत्ल करने की कोशिश की जाए, किस सूरत में अफजल है कि कत्ल ना करने की कोशिश की जाए। वो शरई मसला क्या है वो मैं इंशाअल्लाह बाद में बयान करता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं वतलु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिल हक़, नबी आप आदम के दोनों बेटों की खबर इनको बयान करें ठीक तौर पर। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जब दोनों ने एक कुर्बानी पेश की, फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, दोनों में से एक की कुर्बानी से मेरी मुराद
یعنی قربانی سے قرآن کی مراد صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. تو صدقے کو بھی اس لحاظ سے قربانی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. دونوں نے صدقہ پیش کیا، فتقبل من احدہما، ایک کا قبول کر لیا گیا یعنی حابیل کا، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کا یعنی قابیل کا قبول نہیں کیا گیا. قال، تو قابیل نے کیا کہا، طیش میں آ کے حسد کا شکار ہو کے، لاقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا. یہ قسم کے معنی دیتا ہے، یعنی نون جب تاکید کے ساتھ ہو اور شروع میں لام بھی لگ جائے تو اس میں قسم کا معنی کہ اللہ کی قسم میں تجھے قتل کروں گا. قال، تو حابیل عذر پیش کرتا ہے کہ بھائی تو اس بیس پہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. تو یہ تیری بیس اس لیے غلط ہے کہ تیری قربانی میری وجہ سے قبول نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگار لوگوں کی طرف سے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوگی، جو نہیں ڈرتا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. یہاں آپ کو اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو حابیل دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں اس لیے میری قربانی قبول ہوئی ہے. تو دیکھیں خوب اچھی طرح مسئلے کو سمجھیں کہ میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. ایک آدمی جو پرہیزگار نہیں ہے، گناہ گار ہے، لیکن وہ اخلاص سے صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پرہیزگار لوگوں کی طرف سے اللہ قبول کرتا ہے، ان کے عمل کو، برے لوگوں کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. تو ہم تو، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ برا آدمی بھی اگر اچھی نیت سے عمل کرے گا تو اس کا عمل بہرحال قبول ہوگا. ایک آدمی شرابی ہے، برائی کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، لیکن وہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام میں وہ مخلص ہو تو بہرحال اس کی وہ نیکی قبول ہوگی. اس لیے علماء ایسی آیات کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ متقین کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اللہ کے لیے، اس عمل میں اگر آپ اس وقت متقی ہوں گے تو وہ عمل قبول ہوگا. اس وقت اگر آپ اس عمل میں مخلص نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، تو پھر وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا، خواہ ویسے آپ نیک کیوں نہ ہو. تو یہاں بھی قابیل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اس شخص کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو متقی فی ذالک العمل ہو، یعنی اس عمل میں وہ اس کی نیت ٹھیک ہو. تو میں نے جو اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے، اس قربانی میں میری نیت ٹھیک تھی اور تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے اللہ نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے. تو یہ متقی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک شریعت کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ تیری قربانی کا رد کرنا یہ میری وجہ سے نہیں ہے، لہذا مجھ سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تیری قربانی کا رد کرنا تیرے اخلاص میں کمی کی علامت ہے، تو اپنی اصلاح کی کوشش کر. تو اصولی طور پر یہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر برا بھی ہے لیکن اگر کوئی وہ نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل میں وہ متقی ہے تو پھر اس کا عمل قبول ہوگا. اور ایک آدمی اچھا ہے لیکن وہ نیک عمل کر رہا ہے اور اس نیک عمل میں وہ متقی نہیں ہے، ویسے وہ متقی ہے لیکن اس نیک عمل میں اس میں اخلاص نہیں ہے، تو اس کا وہ نیک عمل قبول نہیں ہوگا. قال انما يتقبل الله من المتقین، حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگار کے عمل کو قبول کرتا ہے، تو اس عمل میں میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مخلص ہوں اور میری نیت ٹھیک ہے اور میں حق پر ہوں، تو اس لیے اللہ نے قبول کیا، اور تو حق پر نہیں ہے اس لیے قبول نہیں کیا. پھر آگے حابیل کہنے لگا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. یہاں اصل میں حابیل اپنے بھائی کو ایک محبت والے طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اگر تو میرے قتل کا پکا ارادہ بھی کر لے اور قتل کی کوشش بھی کرے اور مجھے معلوم ہو کہ میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، پھر بھی میں نہیں کروں گا، کیونکہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اس قتل کی نسبت اپنی طرف کرنا ہی نہیں چاہتا. حالانکہ ایسے موقع پہ حابیل کے لیے اپنی جان بچانے کی خاطر قابیل کو قتل کرنا بالکل جائز تھا، لیکن جائز ہونے کے باوجود میں اپنے ہاتھ خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. یعنی یہ عمل بذات خود اتنا برا عمل ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر میں مر گیا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے دے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تیری سزا ڈبل ہو جائے گی، کہ جو میں تجھے قتل کرتا نا اور اس میں بالفرض اگر کوئی گناہ ہونا تھا تو وہ گناہ بھی تیرے سر پہ جائے گا، یا یہ کہ مظلوم ہونے کی وجہ سے جو میرے سے ماضی میں گناہ ہوئے ہیں تو مظلوم ہونے کی وجہ سے میرے وہ گناہ بھی اللہ تیرے سر پہ ڈال دے گا. تو میں تو آخرت کی اتنی فکر کر رہا ہوں. یہ علماء کہتے ہیں اصل میں موٹیویشن تھی اپنے بھائی کو قتل سے بچانے کے لیے، کہ جیسے ایک آدمی کسی سے لڑ رہا ہو نا، دوسرا بھی آ کے لڑ رہا ہو، تو آپ اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ لڑائی اتنی بری چیز ہے کہ بھائی تو اگر مجھ سے لڑے گا بھی تو بھی میں نہیں لڑوں گا. یہ جیسے گالیوں کی ایک مثال دینے کہ تو اگر مجھے گالی دے گا بھی تو جواب میں اگرچہ گالی دینا جائز ہے، مگر گالی کا لفظ اتنا برا ہے کہ میں یہ جرم کر ہی نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میرا یہ جرم بھی تیرے سر پہ ہو. تو اس میں ایک طرح کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ میری نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ میں تو اس کے وہن سے اور شبہ سے بھی بچ رہا ہوں، اور تو ناجائز، یعنی میرے لیے قتل کرنا جائز ہے، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو قتل سے بچا رہا ہوں، اور تجھے پتا ہے کہ تیرے لیے یہ جرم حرام در حرام ہے، اس کے باوجود تو یہ کیسے کر رہا ہے. تو اس میں ایک قسم کی اپنے بھائی کو موٹیویشن بھی تھی کہ یہ عمل بہت ہی برا ہے کہ میں اس عمل کی ظاہری صورت اور جائز ہونے کے باوجود بھی اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی حابیل یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی اگر میں نے جان کر اس کو قتل کر بھی لیا جان بچانے کے لیے تو عین ممکن ہے شاید اللہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے انتقام نہ لے لے کہ وہ تو ظالم تھا، تو نے کیوں اس کو مارا. تو شبہے سے بھی بچنے کے لیے حابیل نے یہ انتظام کیا کہ میں اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک، اور اگر تو پھر بھی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے قیامت کے دن. یعنی یہ جرم میں اپنے کندھے پہ نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں وہ طریقہ اختیار کروں گا کہ اگر تو مجرم بننا ہی چاہتا ہے تو جو میں نے تجھے قتل کرنے کا جرم کرنا تھا نا اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہ جرم بھی تیرے کندھے پہ آ جائے. یعنی قتل کا جو خون ہے نا وہ اس تیرے ہاتھ اس خون سے رنگین ہو، میرے ہاتھ رنگین نہ ہو. اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان کسی دوسرے پہ ظلم کرے گا تو قیامت کے دن مظلوم کے گناہ ظالم کے کندھوں پہ ڈالے جائیں گے. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حابیل یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ لوٹے، یعنی قیامت کے دن، کہ تو جب مجھے قتل کرے گا نا تو اس کی وجہ سے ماضی میں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوئے ہوں تو وہ بھی تیرے کندھے پر آئیں قیامت کے دن. میرے گناہوں کی معافی کا یہ چیز ذریعہ بنے گی کہ میں مظلوم بن جاؤں گا، ظالم نہیں بنوں گا میں.
فتکون من اصحاب النار, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا. میں اپنے آپ کو آگ والوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا. ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے, اور اگر تو نے قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو آگ والوں میں سے ہو جائے. تو یہ بھی اصل میں ایک قسم کی موٹیویشن ہے کہ یعنی گویا اللہ ہم دونوں کو آپشن دے رہا ہے کہ دونوں میں سے کون آگ میں جانا چاہتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تو چلا جائے, میں نہ جاؤں. یہ آگ اتنی خطرناک چیز ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی ترغیب ہو سکتی ہے کہ یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا کا نقصان اگر ہو گیا تو یہ نقصان جو قتل کا نقصان ہے یہ کم ہے, اور آخرت کا نقصان زیادہ ہے. تو یہ بھی حابیل کی طرف سے ایک قسم کی ترغیب ہے کہ دیکھ تیرا انجام بہرحال جہنم کی آگ ہے جو کچھ تو کر رہا ہے, اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو مجھے قتل کر کے کامیاب ہو جائے گا. تو کامیاب نہیں ہوگا, کامیاب میں ہوں گا. وذالک جزاء الظالمین, اور حابیل نے پھر اپنے بھائی کو کہا ظالمین کا یہی بدلہ ہے, جو ظالم قتل و غارت کرتے ہیں ان کا یہی بدلہ ہے کہ آگ والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اتنی اچھی تقریر سننے کے بعد بھی قابیل پر کوئی اثر نہیں ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب وہ یہ دیکھے کہ میرا بھائی اتنا نیک ہے کہ میں نے قتل کا ارادہ کر بھی لیا ہے تو بھی یہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں قتل نہیں کروں گا تجھے, کیونکہ بھائی کا قتل کرنا میری نظر میں بہت بری چیز ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرم سے زمین میں گڑ جاتا قابیل اور کہتا بھائی یہ بھائی جس کو میں نے قتل کی دھمکی دے دی ہے پھر بھی یہ اپنے رشتے کا پاس کر رہا ہے, تو مجھے بھی تھوڑا خیال کر لینا چاہیے. لیکن قرآن کہتا ہے قابیل پر اثر نہیں ہوا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ, قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر. فقتلہ, بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور قرآن کہہ رہا ہے قتل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فاصبح من الخاسرین, قابیل خسارے والوں میں سے ہو گیا, برباد ہو گیا. وہ خسارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو خسارہ وہ ہے جو قرآن نے قتل کی سزا بیان کی کہ جو بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور دوسرے مقام پہ قرآن میں کیا آتا ہے اس کی جزا جہنم ہے, آگ ہے, اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی. اور حدیث میں ایک اور جرم بیان کیا گیا, یعنی ایک اور سزا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں, اس سے پہلے لوگ قتل کے لفظ سے آشنا نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے تو ان قتلوں میں قابیل کا بھی حصہ ہوگا, کیونکہ اس نے دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی ہے. تو جرم در جرم اور سزا در سزا جو بڑھتی جا رہی ہے قابیل کی, یہ ہے وہ خسارہ اور دنیا میں ذلت. اب قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب پریشان کہ میں اس کو چھپاؤں کیسے تاکہ میرا یہ جرم چھپ جائے. تو قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا, اللہ نے کوا بھیجا یبحث فی الارض, زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ اپنی لاش کو, یعنی جو ایک دوسرا کوا مرا ہوا تھا نا اس کی لاش کو چھپانے کے لیے, تاکہ اللہ اس کو دکھائے قابیل کو کہ وہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. تو کوے کے ذریعے اللہ نے قابیل کو سکھایا. جب کوے کا عمل دیکھا قال یا ویلتا, قابیل کہنے لگا ہائے میری بدبختی. یہ انسان اس وقت کہتا ہے جب کوئی الٹا کام کر رہا ہوتا ہے, تو کافی دیر سے لاش کے قریب کھڑا ہوا تھا کہ اس کا میں کیا کروں, کیسے یعنی اس کے نشانات میں کیسے چھپاؤں. تو جب کوے کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بدبختی, اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا, یعنی اس کوے سے بھی زیادہ بے عقل ہو گیا میں. فواری سوءت اخی, کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں, یعنی یہ بھی میں نہ کر سکا. فاصبح من النادمین, تو وہ ندامت والوں میں سے ہو گیا, یعنی اس کو اپنے اس عمل پہ ندامت ہوئی کہ میں نے لاش کو اس طرح سے چھپایا کیوں نہیں میں نے. تو یہ جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور بالآخر اس کی لاش کو چھپا دیا. اب علماء نے یہ بحث اس آیت کے تحت کی ہے کہ قابیل تھا بہرحال اہل اسلام میں سے, کیونکہ توحید پرست تھا, آدم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا, دو ہی تھے اس وقت, لیکن بد عمل تھا. تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ قابیل کی سزا قاتلوں میں سب سے زیادہ, یعنی قاتلوں کو جو سزا قیامت کے دن ملے گی ان میں سب سے زیادہ سزا قابیل کو ملے گی جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا, لیکن بالآخر اس کو سزا پانے کے بعد وہ ایک دن جہنم سے نکلے گا ایمان کی برکت سے. من اجل ذالک, قرآن کہتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے. کیا مطلب؟ یہ ایسا واقعہ تھا جس کے فساد دنیا کے سامنے. آدم علیہ السلام کس قدر غمزدہ ہوئے ہوں گے اپنے ایک نیک بیٹے کی لاش دیکھ کر, اور جو کام زندگی میں پہلی دفعہ ہوتا ہے نا جو جرم, تو اس میں اور زیادہ غم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس سے مانوس نہیں تھے, لوگ اطاعت فرما برداری میں زندگی گزار رہے تھے, جو بھی آدم علیہ السلام کی آل اولاد تھی. تو اتنا بڑا جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے, تو آدم علیہ السلام کو جو ندامت ہوئی, اماں حوا کو ندامت ہوئی, اور جو بھی اس کا فساد ہوا, دشمنیاں پھیلی, تو قرآن کہتا ہے اس واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا تو اس کا جرم ایسے جیسے ساری انسانیت کو قتل. کیا مطلب؟ اس کے اتنے برے نتائج نکلے ہیں کہ ہم نے قتل کو بہت بڑا جرم قرار دے دیا, اور آئندہ کی جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں اس میں ہم نے یہ بات لکھ دی. بنی اسرائیل کا تذکرہ تو ایک مثال کے طور پر ہے, علماء کہتے ہیں صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. یہ قرآن جب پچھلی امتوں کے احکام بیان کرتا ہے اور ان کو منسوخ بھی نہیں کرتا, تو اصول فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ پھر رہتی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل چونکہ پہلے ہیں آسمانی مذاہب میں, اس لیے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور قرآن میں اس حکم کو نقل کرنا اس کی علامت ہے کہ اس امت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. تو قرآن کہتا ہے اس واقعے کی وجہ سے, یعنی اس کے جو فسادات سامنے آئے اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا, بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی, یعنی ان کو آرڈر دے دیا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, جو زمین میں فساد یا کسی جان کو قتل کیے بغیر کسی کو قتل کرے گا, یعنی کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے اس لیے کہ وہ فسادی ہے, یا یہ کہ وہ خود قاتل ہے, تو ایک الگ مسئلہ ہے, اس کی تفصیل تو الگ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کن صورتوں میں جائز ہے اس کو قتل, کن صورتوں میں جائز نہیں ہے. لیکن کسی جرم کے بغیر جب کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں فکأنما قتل الناس جميعا, تو ایسے ہے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا. WhatsApp +92 315 563 0002, or you can visit our website www.sufaislamicacademy.com.